फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से लंच हुआ और आप और आपके बहुत से दोस्त ये कहते थे कि इमरान खान के लिए कॉल आएगी, मगर कॉल फील्ड मार्शल साहब के लिए आई और वो वहां पर गए, लंच किया। लंच में क्या बातें हुई, कोई ऑप्टिक्स क्या थे, क्योंकि कोई बेसिक इंफॉर्मेशन तो सामने नहीं आई। ऑप्टिक्स पे क्या एनालिसिस बिल्ड हुआ आपका? देखिए, बात यह है कि सूरत हाल वहां के लंच की यही है कि अगर एक पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का तालिब इल्म के तौर पे देखें तो उसमें बहुत सारी दो तीन बातें तो बड़ी क्लियर हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वजीर खारजा, और जो तीसरे उनके तरफ नुमाइंदे थे वो थे मिडल ईस्ट के खसूसी नुमाइंदे, उनके खसूसी सफीर। और इसलिए इसका मतलब है कि फोकस जो था वो ईरान, इसराइल और मिडल ईस्ट था। तो पाकिस्तान की तरफ से कोई गैर अस्करी शख्सियत शामिल नहीं थी। आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल और उनके साथ थे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और DGISI, दो बड़ी तगड़ी फौजी शख्सियात थी। और इससे भी बहुत बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये खालिसतन एक मिलिट्री एंगेजमेंट्स थी, अस्करी एंगेजमेंट्स जिसे कहते हैं, फौजी और दिफाई शोबों में मामलात थे। और उधर से अगर हम मिडल ईस्ट के नुमाइंदे अगर खुसूसी सफीर उधर मौजूद हैं, विटकॉफ, तो उसका मतलब है कि सिंपली कि ये ईरान और इसराइल का मामला है। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है किसी को समझने के लिए। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो सारी बात अनफोल्ड कर दी है और ईरान से उन्होंने बात शुरू की और ईरान पे ख़त्म कर दी। और फिर आखिरी बात उन्होंने जो की, उन्होंने कहा कि मेरे नुक्ता नज़र से जनरल आसिम मुनीर मुत्तफिक हैं, ही इज़ एग्री विद मी। तो जब ये बात कह दी तो उसके बाद फिर ये बात और भी समझने में आसानी होगी कि उनका नुक्ता नज़र ईरान इसराइल जंग के बारे में क्या है। नंबर वन तो ये कि वो इसराइल को तस्लीम करवाना चाहते हैं, और अगर उनका पहले टेन्योर का आखिरी साल देख लें तो उसमें बड़े पैमाने पर और बड़ी बर्क रफ्तारी से इसराइल को तस्लीम करवाने का प्रोसेस शुरू हुआ था। उसके बाद ब्रेक आई और सऊदी अरब और सिर्फ बचे थे पाकिस्तान। और फिर आप जनरल बाजवा साहब की गुफ्तगू को रिकॉल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पिछले 6 सालों में ये प्रैक्टिस बहुत जोर शोर से जारी रही कि इसराइल को तस्लीम करवाने का अमल जो है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मौसर आवाज़ें आनी शुरू हुई। अब दोबारा प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए हैं और जहाँ तक बात है कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बात करेंगे। अमेरिका अपने मफादात के लिए काम करता है और इमरान खान एक बारगेनिंग चिप है दोनों के लिए, और इमरान खान को बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये हमारी फौजी क़यादत भी इस्तेमाल कर रही है, और उधर से प्रेसिडेंट ट्रंप और ट्रंप इंतजामिया और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी कर रही है। जनरल आसिम मुनीर साहब जब प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने जाते हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप की टेबल पर क्या कुछ है, वहां पे एक लंबी चार्जशीट है पाकिस्तान की अस्करी हुक्मरानों के खिलाफ। पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो विल्सन का, वो कांग्रेस की प्रॉपर्टी बन चुका है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर उन पे पाबंदियां आयद करने का बिल है वो, लिहाजा वो टेबल पर है प्रेसिडेंट ट्रंप के एक हाथ में। दूसरा, मोहसिन नकवी साहब जो वहां पे मौजूद हैं, उन पे ऑलरेडी खत लिखा जा चुका है। फिर 59 अरकाने पार्लिमान यानी कि कांग्रेसमैन, वो प्रेसिडेंट को खत लिख चुके हैं कि पाकिस्तान में ये गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी, इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं। तो एक चार्जशीट है इस्लामाबाद का कत्लेआम, उसके बारे में प्रेसिडेंट को खत लिखा जा चुका है। तो मैं अगर देखूं तो मेरे हिसाब से बज़ाहिर बिल्कुल ठीक है, डिफेक्टो रूलर हैं जनरल आसिम मुनीर और तगड़े हैं, पाकिस्तान में उनका मुकम्मल कंट्रोल है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये कहा। लेकिन अगर दूसरे मामले में देखें तो उनकी जो बुनियादें हैं उनके डिफेक्टो रूलर होने की, वो बहुत कमज़ोर हैं। वो सारी की सारी कमज़ोर बुनियादों पे वो खड़े हैं। वो उनको लेजिटिमेसी चाहिए। पिछले कुछ अर्सा पहले आपसे गुफ्तगू हुई थी, तो अभी भी उनको लेजिटिमेसी चाहिए, उनका टेन्योर लेजिटिमेट होना है। वो आफ्टर रिटायरमेंट आर्मी चीफ बने हैं, तो इसलिए उनको व्हाइट हाउस में बुलाना खाने पे और उनको खाना खिलाना, ये आज खुद एक खतरनाक काम है।
اور کوئی آسان کام نہیں ہے. ماضی میں جب بھی اس طرح کی کسی فوجی رولر کے ساتھ ایون انگیجمنٹ ہوئی ہے تو یحییٰ خان کو ایسٹ پاکستان 1971 کی جنگ ملی، جنرل ضیاء کو افغانستان کی جنگ ملی، اور جنرل مشرف کو افغانستان جنگ 2 ملی. اس کے بعد باجوہ صاحب کو یوکرین کی جنگ ملی، اور جنرل عاصم منیر صاحب کو ایران کی جنگ ملی ہے. اور اس میں اب اور بھی اس میں جو الارمنگ باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری سائڈ سے کوئی تیسرا فرد شامل نہیں ہے. کوئی یہاں تک کہ جو ایک نارم ہوتے ہیں کہ وہاں کے ہمارے ایمبیسیڈر ہی ساتھ ہو جاتے، وہ بھی نہیں تھے. محسن نقوی صاحب جو کہ فیملی ممبرز ہیں وہ بھی نہیں تھے. تو اٹ مینس کہ 5 آدمیوں کے درمیان یہ جو کچھ بھی طے پا رہا ہے، جو کچھ بھی ڈسکس ہو رہا ہے، وہ ٹاپ سیکرٹ ہے. وہ ایک گریٹر پلان، گریٹر ایجنڈا ہے جس میں کسی 5ویں 6 آدمی کو شریک نہیں، بلکہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کوئی تیسرا شریک نہیں تھا. تو اس کے بارے میں ابھی تک ہمارا دفتر خارجہ لا علم، وزیر اعظم آفس لا علم، ہمارا جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے وہ بھی لا علم. وہ ساری لا علمیاں چل رہی ہیں، اور ہمیں ابھی تک آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے لب کشائی نہیں کی اور کچھ نہیں کہا. لیکن اس کے بعد ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، جو ڈیمانڈز رکھی گئیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک جملہ کہ ہی از ایگری ود می، اس کے فوری بعد آپ دیکھیں کہ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس کے فوری بعد چین کے صدر اور روس کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں معاملات جا رہے ہیں. کیونکہ اس کے بعد پھر مغربی میڈیا جو ہے وہ خبریں دینا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد انڈین میڈیا آ جاتا ہے. ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جنرل عاصم منیر سے ملاقات سے پہلے انہوں نے نریندر مودی کو کال کی ہے، اور وہ 35 منٹ کی کال ہوئی. اور 35 منٹ کی کال میں آپ اس کو، ہم خوش فہمیوں میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو اعتماد میں لیا، اور جو صحیح بات ہے ان کو اعتماد میں لیا کہ یہ ہو رہا ہے. اور فوری طور پہ اس ملاقات سے پہلے انڈین سیکرٹری خارجہ ایک سٹیٹمنٹ ایشو کرتے ہیں کہ جناب ہمیں کشمیر کے معاملے میں ہم نے ٹرمپ کی، مودی نے ٹرمپ کو بتا دیا اور ہم پبلک کو بتا رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ ہر کوئی اپنا اپنا سلیٹ جو ہے وہ کلیئر رکھ رہا تھا. تو ان حالات میں انڈر پریشر، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب جنرل عاصم منیر صاحب جاتے ہیں تو ان کو عمران خان کو اندر کیا ہوا ہے، جیل میں رکھا ہوا ہے، وہاں پہ سیاسی قیدی ہیں، ان کے خلاف ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ ہے، اور عمران خان ان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. اس لیے، اور وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں. اور ان حالات میں اگر آپ کسی سے کوئی ڈیل کرتے ہیں اور بہت فرق بھی ہو، ایک طرف یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ اور دوسری طرف ہمارے آرمی چیف ہیں، تو اس کے بعد آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بارگین کن اصولوں پہ ہوگا. پھر اگلی بات ایک اور بھی بتا دوں اگلے، تاکہ سارا نقشہ آپ کے سامنے ہو. آرمی چیف ابھی تک بھی امریکہ میں ہے، نجی دورہ ہے ان کا، طویل ترین دورہ ہے. اسرائیل ایران جنگ شروع ہو گئی، حملے شروع ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں. ترکی، چائنا، واشنگٹن میں بڑے پرسکون نظر آتے ہیں، کبھی مال میں نظر آتے ہیں، کبھی گپ شپ لگاتے نظر آتے ہیں. تو اٹ مینس کہ پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے، اور ان کے علم میں ہے، اور وہ ان کی انگیجمنٹس وہاں چل رہی ہیں. اور جب آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف پہنچتے ہیں، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کو بلاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے آپ نے کافی جو ہے عشق کی انتہا آتی ہے، کہ اس کے بعد پھر محبوب کا دیدار ہوتا ہے. تو وہ جو محبوب کا دیدار ہوا، اور اس میں لنچ ہوا، اور پھر جس طریقے سے وہ مینیو شیئر کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ،
اسٹارٹر کے طور پہ یہ تھا، مین کورس یہ تھا، میٹھے میں یہ کھلایا. تو یہ پیمپرنگ جو ہے وہ بے سبب نہیں ہے. آرمی چیف صاحب آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک امریکہ میں ہے، وہ سرکاری ملازم ہے، ایک افسر ہے فوج میں، ہر کسی کو حق ہے بیرون ملک گھومنے کا، شاپنگ مالز میں، اس پہ کوئی اعتراض مجھے نہیں ہونا چاہیے نا آپ کو. وہ امریکہ میں جب تھے تب 4 دن وہاں ہو گئے تھے، اس کے بعد ملاقات ہوئی. مجھے ڈپلومیٹک ایک چینل چلا، اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی، اس کے بعد یہ لنچ جو ہے یہ طے پایا کہ سارے پروٹوکولز کے خلاف تھا کہ آپ ایک فوج کے سربراہ کو ملے وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں، ڈپلومیٹک جو اسٹاف تھا ان کا، ایمبیسڈر تھا اس کی غیر موجودگی میں، میڈیا کی غیر موجودگی میں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش تھی یا کیا معاملہ کیا تھا؟ اچھا پہلے لیکن وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، وہ فیلڈ مارشل ہیں، وہ ایک اسلامی جوہری طاقت کے سپہ سالار ہیں. اور اس وقت جنگ جو ہے وہ پاکستان کی سرحدوں تک پہنچ، اور حملے بھی وہ کر رہا ہے جو پاکستان کا بھی ازلی دشمن ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ عمران خان گئے تھے رشیا، اور وہ جو حملہ تھا وہ شیڈولڈ نہیں تھا، لڑائی شروع ہو گئی. جنرل باجوہ فون کرتے ہیں اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف عمران خان کے اسٹاف کو کہ عمران خان کو کہیں کہ فوری واپس آئے یہ وزٹ مختصر کر کے، اور کیونکہ یوکرین پہ حملہ ہو چکا ہے. نمبر 2 یہ کہ ابھی کل ہی ایک ایوان صدر سے ایک صدارتی آرڈیننس منظور ہوا ہے. اس میں سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے ججز کی بیرون ملک دوروں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جج پرائر پرمیشن کے بغیر، چیف جسٹس کی چھٹی لیے بغیر باہر نہیں جا سکے گا. اور باہر کی چھٹی تو یہ ہے اسٹیٹ افیئرز اس طرح چلتے ہیں. تو آرمی چیف اور ان کے ساتھ وزیر داخلہ وہ دونوں اس طریقے سے ایک ایسے وزٹ پہ گئے ہوئے ہیں جس کے بارے میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو پتہ نہیں ہے. ریاست لا علم، ہاؤس لا علم ہے، کہنے کو وہ جو کچھ بھی کہتے رہیں. تو کیا ایجنڈا ہے؟ کیونکہ جب آپ جنگ چھڑی ہوئی ہے اور سیکورٹی ایشوز ہیں، سیکورٹی میٹرز ہیں، نمبر 1. نمبر 2 اگر آپ نے بھارت کے ساتھ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس پہ بات کرنا ہے تو آپ جائیں، اور یہ جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے بعد یہ بند کمروں میں جب بھی کلوز ڈور میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ڈیلز ہوتی ہیں، اس میں پیکج آفر ہوتے ہیں، اس میں جو شفافیت ہے وہ نہیں رہتی. ماضی میں ہم اس کو بھگت چکے ہیں اور بڑے برے طریقے سے وزیر اعظم آفس کو، وزیر اعظم ہاؤس کو، ایوان صدر کو، پارلیمان کو جواب دہ ہونا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے ہماری عسکری قیادت کو جواب دہ ہونا، اور چیک اینڈ بیلنس وہاں پہ بھی وہی ہونے چاہیے، اور وہاں پہ بھی ادارہ جاتی کلچر ہونا چاہیے. یہ ہے ہماری اصولی باتیں. اس کے بعد اگلی بات آپ نے کیا کہی تھی؟ اگلی بات یہ تھی کہ صاحب مرضی کس کی تھی یہ ملاقات؟ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب ذاتی طور پر گئے کیونکہ وہ فیلڈ مارشل تھے، ان کے اوپر کوئی عہدہ نہیں تھا فوج میں جس سے وہ اجازت لیتے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جب موقع اچھا ہے وہ آئے ہوئے تو ملاقات کر لیتا ہوں، لنچ پہ انوائٹ کر لیتا ہوں. میں آپ کو بتا دوں کہ وہ فیلڈ مارشل ہوں، کچھ بھی ہو، یہاں تک کہ اگر ہمارے صدر مملکت سپریم کمانڈر وہ ہیں ان کو بھی بتانا پڑتا ہے، ان کو بھی بتانا ہے اتنے دنوں کے لیے جا رہا ہوں، میری عدم موجودگی میں جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں، پھر فوری طور پہ قائم مقام صدر آتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آرمی یہ چیف جسٹس صاحب نے جانا ہو وہ بھی
بتا کے جاتے ہیں مذاق نہیں ہے، اسرائیل ایران کی جنگ، حملے ہو چکے، تمام دنیا ایکٹیو، اور ہمارے سپہ سالار بغیر بتائے نجی طور پر وہ موجود ہیں ادھر، بالکل بچ جائیں، لیکن اعتماد میں تو لیں، کسی کو تو اعتماد میں لے لیں، اپنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نجی محفلوں میں اعتماد میں، تو وہ کیا اعتماد میں ہونا ان کے بارے میں، تو پھر وہی بات ہے نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی پتہ چل گیا کہ اس وقت پاکستان میں حکمرانی کس کی ہے، اور عمران خان بھی، جب عمران خان کہتے ہیں کہ بھائی میں نے بات کرنی ہے جنرل عاصم منیر صاحب سے کیونکہ وہ سارا کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، میں لیلے سے، اردلی سے یا ان لوگوں سے کیوں بات کروں جن کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ جیل کے دروازہ ہی کھلوا سکیں، تو جب ان کے پاس اتنا اختیار نہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی وہی کام کیا، اور انہوں نے بھی وہی دروازہ کھٹکھٹایا جہاں سب کچھ تھا۔ تو یہ جو ملاقات ہوئی ہے جی، پہلی بات تو یہ کہ نجی دورہ تھا، اور وہ نجی دورے کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو لابیسٹ وہاں پہ انگیج کیے ہوئے ہیں وہ جنرل باجوہ کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، ان کے اگر آپ ٹویٹس پڑھ لیں تو ان ٹویٹس میں وہ ساری بات سامنے آ جاتی ہے، اور بیک ڈور چینل پہ ہی یہ ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی، اور اس میں جب آپ یہ کہتے ہیں خطاب کرتے ہوئے، اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات سے پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی تقریر سن لیں وہاں پہ جو انہوں نے پاکستانیوں سے کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یوکرین کے پاس 400-500 ملین ڈالر کے ہیں معدنیات ہیں، تو ہمارے پاس تو 1 کھرب ڈالر کے ہیں، تو وہ امریکہ کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور سالانہ 10-15 ارب ڈالر جو ہے وہ اس سے منافع کمائے۔ جب آپ یہ چیزیں لے کے پھر رہے ہیں، آفرز، مائن اینڈ منرلز، اور یہ پیکج لے کے پھر رہے ہیں، اگر آپ نے یہی ڈیل کرنی ہے تو پھر پاکستان کی متعلقہ وزارتوں کے ساتھ ہونے چاہیے معاملات، تو یہ اس میں بہت زیادہ جو ہے خرابیاں بہت زیادہ ہیں، اور اس میں خوبیاں کم ہیں، اسی لیے یہ جو کچھ بھی آپ بند کمروں میں طے کریں گے اس کا بل جو ہے، یہ کہ لنچ ظاہر ہے وہ ایک سارے بتا رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کا جو لنچ، ڈنر، بریک فاسٹ وہ فری نہیں ہوتا، تو اس کا جو بل ہے وہ میں نے، آپ نے اور ہمارے آنے والے بچوں نے پے کرنا ہے۔ افغانستان کی جنگ، پہلی جنگ ہمارے سامنے ہے جو رشیا کے خلاف تھی، اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف افغان جنگ 2 ہمارے سامنے ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ٹیلی فون کال پہ ہی وہ فیصلہ ہوا تھا نا، پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا کہ ہم اس کے بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو اس وقت وہی جملہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے پوچھا تھا مشرف صاحب سے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں، انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو وہی جملہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ہی از ایگری ود می، تو یہ تو یہ جنرل باجوہ کے زمانے میں بھی یہی ہو رہا تھا یوکرین کی جنگ پہ، وہ بھی ریاستی پالیسی تھی، عمران خان کا رشیا جانا اسٹیٹ پالیسی تھی، یہ اسٹیٹ ڈیسیژن تھا، ادھر بتایا جا رہا تھا کہ نہیں جناب یہ اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے، یہ تو خود ہی چلے گئے ہیں، وہ یہ جنرل باجوہ ادھر یہ بتا رہے تھے، اور وہی تضاد، اور ادھر اسلام آباد میں ایک سیمینار میں بیٹھ کے جنرل باجوہ رشیا کی مذمت کر رہے تھے، دفتر خارجہ جو تھا وہ اس کی اسٹیٹ پالیسی جو تھی وہ اس کے اکارڈنگلی وہ رشیا کے ساتھ تھا، تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں وہاں پر بھی ملٹری کی جو پالیسی تھی وہ الگ تھی، سویلین حکومت کی الگ تھی جو اسٹیٹ جسے کہا جاتا ہے، یہاں پر بھی پھر وہی تضاد آ رہا ہے، اگر بقول آپ کی کہ اگر اسمبلی صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ متفق ہے تو پھر اسٹیٹ تو نہیں متفق، تو پھر یہاں پر بھی سیم ہی ہو گیا کہ دونوں کی الگ الگ پالیسیز ہیں۔ تو دیکھ لیں آپ دفتر خارجہ سے ابھی تک ایسا کوئی سٹیٹمنٹ ایشو نہیں ہوا، دفتر خارجہ کا کوئی سٹیٹمنٹ ایشو نہیں ہوا۔ پھر ایک بات، دفتر خارجہ کا ہمارا جو اسٹیٹ کا نمائندہ ہے فورن آفس کا، وہ ہمارا ایمبیسیڈر ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے واشنگٹن میں، وہ وہاں نہیں تھا اس میٹنگ میں، اس کو کیوں نہیں لے جایا گیا؟ آخر کیا اس کی لائلٹی پہ شک ہے؟ کیا وجہ کیا تھی؟ کیا اس کی لائلٹی پہ شک ہے؟ کیا اس کی وفاداری پہ شک ہے کہ وہ آپ نے اسٹیٹ نے اس کو وہاں پہ تعینات کیا ہوا، اور سب سے امپورٹنٹ اسٹیشن ہے واشنگٹن،
وہ کیوں نہیں تھا وہاں پہ؟ اگر کوئی ایسی کھچڑی نہیں پکانی تھی اور معاملے کو صاف شفاف اور اوپن وہ کلیئر رکھنا تھا تو پھر اس کو ہونا چاہیے تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ انگیجمنٹ ہو گئی تو پھر پرائم منسٹر کو بلا لیتے, شہباز شریف صاحب کو بلا لیتے کہ جناب یہ امپورٹنٹ آ گیا ہے. ادھر بھی بتاتے کہ جناب آپ کا لنچ بہت اچھی بات ہے لیکن ہم اس لنچ کو ذرا تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں. ہمارے ایک وزیر اعظم ہوتے ہیں اور ہم نے ہی ان کو بنایا ہے, ہم نے ہی ان کو فارم 47 دیا تھا, ان کو بلا لیتے ہیں تاکہ وہ بھی اس میں تشریف لے آئیں. وہ بیٹھیں گے اور ایک لسنر کے طور پہ آئیں گے تو ان کو بھی بلا لیتے ہیں. تو بلا لیتے, وزیر خارجہ کو بھی بلا لیتے, اپنے وزیر دفاع کو بلا لیتے, فارم 47 والے کو, کسی کو تو بلا لیتے اور بلا کے بٹھاتے کہ جناب یہ باتیں ہو رہی ہیں, یہ ہے تو آئیں ذرا اسٹیٹ لیول پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. تو ادھر سے بھی جو بتایا گیا, ادھر سے بھی انہوں نے کہا کہ میڈیا الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ادھر بھی بند کمرہ اور ادھر بھی بالکل آئسولیشن, اور یہاں تک کہ اپنے فیملی ممبرز کو بھی نہیں لے کے گئے. محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں, ان کا بھی کوئی نہ کوئی, ٹھیک ہے نا. مجھے یہ بتا دیں کہ 5 طاقتور لوگ تھے پاکستان کے یا پھر امریکہ کے اور پھر دنیا میں اس وقت موسٹ ریلیونٹ لوگ تھے یہ جنگ کے اس تناظر میں. یہاں پر ایک آفر جو سامنے آئی جو میری انڈرسٹینڈنگ بنی کہ کشمیر کی آفر انڈیا کو اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرائی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی اس نے یہ معاملہ رکھا ہوگا. دوسرا, اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے ٹرمپ پوری دنیا میں کمپین کرتے پھر رہے. اس کے بعد ہمارے پاس مادریات کا ایک کارڈ ہے, ہم وہ لے کر پھر رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے یہ بارگیننگ چپ ہے. اس میٹنگ میں پھر طے کیا ہوگا, فائدہ کس کا, نقصان کس کا, کیا عمران خان کا نام لیا گیا ہوگا, عمران خان کو بھی ڈسکس کیا گیا ہوگا, اور پھر ایٹ دی اینڈ کنکلوژن کیا نکلا ہوگا, کیا پاسبلٹیز کیا ہے؟ پاسبلٹیز میرا خیال ہے کہ فی الحال تو ہم اس کا فی الوقت میں کہہ دوں کہ ظاہر ہے یہ چیزیں آہستہ آہستہ باہر آتی ہیں اور کچھ دنوں میں یہ لیکیج ہونا شروع ہو جائے گی, اور خاص طور پہ امریکن سائڈ سے ہوگی کیونکہ ہماری سائڈ سے تو ہونی نہیں ہے. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی 40-45 سال پہلے کی کچھ لیکس ہوئی ہیں افغانستان کے جنگ کے پہلی جنگ کی, تو اس میں ایک آئی ہے کہ جی کس طریقے سے رجیم چینج ہوا تھا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو فارغ کیا گیا تھا. تو ابھی کیونکہ زمانہ تیز ہو گیا ہے, ابھی جو ویسٹرن میڈیا ہے, امریکن میڈیا ہے, وال اسٹریٹ کو پڑھ لیں, بلومبرگ کو پڑھ لیں, وہاں سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ان سے یہی اندازہ لگ رہا ہے. ایک جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو اچھا میں آپ کو بتا دوں بڑا فرینکلی, کشمیر کے معاملے میں یہ صرف لالی پاپ ہے, کشمیر کے معاملے میں لالی پاپ ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نریندر مودی کو فون کرنا, ان کو اعتماد میں لینا, یہ بڑا کلیئر میسج تھا کہ جناب ہم اپنا معاملات سیدھے کرنے لگے ہیں, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے فوراً وہاں سے اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیا, پھر یہ میٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے. تو اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ موجود ہے, یہ اصل ٹارگٹ, اصل ہدف یہی ہے. سعودی عرب اور پاکستان 2 ملک رہتے ہیں اور سعودی عرب چاہتا ہے کہ مل کر یہ کام کیا جائے, پاکستان اپنے طور پہ کرنا چاہتا ہے. اور اس میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کو تسلیم کرنا ہی ہے, اگر یہ آپ نے کرنا ہے تو پھر اس کو اوپن ڈیبیٹ میں لے آئیں, اوپن ڈیبیٹ کریں اور پھر اس کو اسٹیٹ لیول پہ اس کے معاملات طے کریں. اگر آپ نے کرنا ہے, فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم نے کرنا ہے اور ہم نے اس ٹریک پہ چلنا ہے, تو پھر اس ڈیبیٹ کو اوپن کریں اور پھر اپنے مفاد میں فیصلے کریں. پاکستان پھر اپنے مفاد میں فیصلے کرے, جو اپنی پھر ڈیل کرے نا, بجائے اس کے کہ بند کمروں میں. یہ انڈیویجلز کی ڈیل نہیں ہونی چاہیے. انڈیویجلز کی ڈیل کیا ہوتی ہے؟ انڈیویجلز کی ڈیل تھی کہ جنرل ضیاء صاحب 11 سال گزار گئے افغانستان کے جنگ کے چکر میں, ٹھیک ہے. جنرل مشرف صاحب 9 سال گزار گئے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. یہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہونا چاہیے, میرا اقتدار سلامت رہے, جاری و ساری رہے, میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا ساری چیزوں کو. تو اس پہ پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, روس افغان جنگ ختم ہوئی تو ہم تنہا تھے, ہمیں انہوں نے مارا ٹھڈا, اور ہمارے 40 F-16 طیاروں کے پیسے ہم نے دیے ہوئے تھے. F-16 طیاروں کے 40 کی پیمنٹ کی ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا جی وہ بھی نہیں ملیں گے.
ہم نے کہا پیسے دے دیں، انہوں نے کہا آپ کو گندم مل سکتی ہے، پیسے بھی نہیں مل سکتے. یہ حقیقت ہے پاک امریکہ تعلقات کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کیا. اس کے بعد پھر بکس پڑھ لیں آپ امریکنز کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہیں ہی کیش اینڈ کیری والے لوگ ہیں، یہ تو ڈالرز دکھائیں، یہ تو اپنی مائیں بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں حقیقت ہے. آپ اگر اس اتھارٹی کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ آپ ڈیل کرنے لگے ہیں، معاملات طے کرنے لگے ہیں، تو بھائی خدا کے لیے اپنے ساتھ کو 4 بندے بٹھا لو، کسی کو 4 دماغ اور بٹھا لیں، آپ واپس آئیں، کور کمانڈرز کانفرنس بلا لیں، اس میں ڈسکشن کر لیں. کور کمانڈر اپنے جرنیلوں کو بلائیں، ڈی جی ایم آئی کو بلا لیں اور ڈی جی ایم او کو بلا لیں، کور کمانڈرز کو بلا لیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو بلا لیں، آرمی چیف کو، یہ نیول چیف کو بلا لیں، ایئر چیف کو بلا لیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کر لیں، ان کو بتا دیں کہ جناب یہ چیزیں آئی ہیں. تو یہ جو ون ونڈو شاپنگ ہے نا، ون ونڈو شاپنگ یہ ڈکٹیٹرشپ میں چلتی ہے، اور ڈکٹیٹرشپ کا الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے. وہ قوم کو ہوتا ہے، ملک کو ہوتا ہے، عوام کو ہوتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا. ہم کتنے 45 سال سے ہم سیکورٹی اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے سپاہی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے رینجرز شہید ہو رہے ہیں، ہماری ایف سی شہید ہو رہی ہے، ہماری آئی ایس آئی شہید ہو رہی ہے، ہماری آئی بی والے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے یہ جو آپ کا ہے ڈاکٹرز شہید ہوئے ہیں، صحافی شہید ہوئے ہیں، اساتذہ شہید ہوئے ہیں. ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو کر رہ گیا اس 45 سالوں میں، جنگیں لڑ کے، اور کوئی جنگ ہماری اپنی نہیں تھی. تو اس کے بدلے میں ہمارے کیا، ہم معاشی طور پر کنگال ہو چکے ہیں. یہ ہے ہماری اندر کی سچویشن، یہ ہے ہماری صورتحال. ہم قرضوں پہ پل رہے ہیں. ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر، چین سے قرضہ لے کے، ہم نے کمرشل لون لے کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے ہوئے ہیں. یو اے ای سے قرضہ، چین سے قرضہ، سعودی عرب سے قرضہ، آئی ایم ایف سے قرضہ، ورلڈ بینک سے قرضہ، ایشین ترقیاتی بینک سے قرضہ. ہمارے پاس ہے کیا؟ تو پھر عقل کل بن کے اور یہ کہنا کہ بس ساری دنیا جہان کی عقل جو ہے وہ میرے میں آ گئی ہے اور میں ہی سب سے زیادہ طاقتور ہوں، تو اس طریقے سے نہیں چلتے ہوتے معاملات. سر لاسٹلی مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان سے اس جنگ میں امریکہ کیا چاہتا ہے، ایران میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس انٹیلیجنس سی اے اے ہو یا موساد، وہ ان کی بہترین ہے، ویپنز ان کے پاس جدید ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، جہاز ان کے پاس ہے. پاکستان انہیں کیا دے سکتا ہے؟ معاشی طور پر وہ مضبوط ہے، ہم سے کیا چاہتے کیا ہے؟ اسرائیل کی جگہ ٹھیک ہے، وہ اگر انہوں نے تسلیم کروانا ہے تو وہ تو بعد میں بھی امن کی صورتحال میں بھی تو ہو سکتی ہے یہ چیز. پھر جنگ میں پاکستان کیا فیور دے سکتا ہے امریکہ کو؟ میں آپ کو ایک آج ہی میں نے نا ذرا تھوڑا سا، مجھے ہے اصل میں پڑھنے کی عادت ہے بڑی پیڑی سی، اور وہ پڑھتا رہتا ہوں. تو آج میرے سامنے وہ آ گیا، ڈان نیوز کی خبر آ گئی، میں نے ٹویٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں تو میں سنوا دیتا ہوں. یہ ذرا سنیے گا. ولیم برنز کو واضح کیا ہے کہ حکومت ڈرون تیاروں کے لیے فراہم نہیں کرے گی. پاکستانی حکام نے نجی طور پر امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے چیف کے یہ افغانستان کی جنگ کے وقت کی خبر ہے، جب عمران خان نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا. اس سے پہلے سی آئی اے کے چیف آتے ہیں پاکستان میں، وزٹ کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ سی آئی اے کے چیف سے مل لیں. عمران خان کہتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے، وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملیں اور انٹیلیجنس چیف سے ملیں. انہیں وزیر اعظم ہاؤس پہنچا دیا جاتا ہے اور وزیر اعظم کو بتایا جاتا ہے کہ ملاقات کر لیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا کام نہیں ہے، میرے ساتھ بات کرنی ہے تو ہیڈ آف اسٹیٹ بات کرے، اور اس کے بعد وہ ملاقات نہیں ہوتی اور سی آئی اے چیف کو جانا پڑتا ہے. میں آپ کو وہ خبر سنوا دیتا ہوں، ڈان نیوز کی یہ خبر ہے. ٹھیک ہے جی، ذرا سنیے. پاکستانی حکام نے نجی طور پر امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے چیف کے خفیہ دورہ اسلام آباد کی تصدیق کی ہے. روزنامہ ڈان کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی حکام نے سی آئی اے چیف ولیم برنز کو واضح کیا ہے کہ حکومت ڈرون طیاروں کے لیے اڈے فراہم نہیں کرے گی. سی آئی اے کے سربراہ کو خاص طور پر بتایا گیا ہے کہ پاکستانی سرزمین سے کسی امریکی کارروائی کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے بجائے امریکہ سے دہشت گرد اہداف کے خلاف حملے کرنے کے لیے ڈرون فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. 6 جون کو امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ولیم برنز کے
دورہ پاکستان میں عسکری قیادت سے ملاقات کی خبر شائع کی تھی. امریکی اخبار کا دعویٰ تھا کہ CIA چیف نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی خواہش کی تھی, جسے یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا تھا کہ وزیر اعظم صرف امریکی صدر جو بائیڈن سے بات کریں گے. آج پاکستان میں پھیلتی ہوئی تو یہ خبر تھی جی. اس کے بعد اس وقت سے لے کے اب تک امریکہ پاکستان میں اس ریجن میں اپنے اڈے چاہتا ہے, اپنے پریزنس چاہتا ہے, کیونکہ اس نے چائنا کو بھی کنٹرول کرنا ہے, ایران پہ بھی نظر رکھنی ہے, افغانستان پہ بھی نظر رکھنی ہے. پاکستان دوبارہ فوجی اڈے کو نہیں دے رہا. اسی دور کی میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو سناتا. وائس آف امریکہ کی خبر ہے کہ عسکری حکام نے اسی زمانے کی, کہ وائس آف امریکہ اردو کی, ہمارے خالد حمید صاحب نے یہ خبر دی, وہ پڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عسکری حکام نے ہمارے یقین دہانی کروا دی ہے کہ ایئر اسپیس بھی ملے گی اور ڈرون کے لیے آپ کو زمین گراؤنڈ پہ بھی ایکسیس ملے گی. یہ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں, دفتر خارجہ کہہ رہا تھا ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا ون ونڈو شاپنگ کا شوق, یہ اصل میں یہی برباد کر رہا ہے پاکستان کو اور ہماری ساری سیاست کو, عدالت کو, وکالت کو, صحافت کو, سب کو. تو یہ اب بھی یہی چیز ہے کہ ان کو یہاں پہ امریکہ کو یہاں پہ اپنی فزیکل پریزنس رکھنا ہے. اس نے چائنا پہ نظر رکھنی ہے, اس نے سی پیک پہ نظر رکھنی ہے, اس نے افغانستان پہ نظر رکھنی ہے, ایران پہ نظر رکھنی ہے. اس ریجن میں اس کی پریزنس چاہیے اور پاکستان سے اچھی جگہ کوئی اور ہے نہیں. اس لیے یہ گریٹر گیم ہے. یہ لنچ جو ہے 2 گھنٹے کا لنچ جو ہے یہ بہت مہنگا ہے. اس کا ایجنڈا بہت بھاری تھا. یہ صرف 3 ڈشیں نہیں تھیں, ایک سٹارٹر کے طور پہ اور ایک مین کورس کے طور پہ اور کچھ میٹھا نہیں. اس میں بہت کچھ نہیں ہے. پھر آپ دیکھ لیں نا, نیتن یاہو کا انٹرویو دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ ایران کے بعد پاکستان. کل ہی میں سن رہا تھا, اب دوبارہ لیٹسٹ اسرائیلی کابینہ کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کا میں پڑھ رہا تھا, وزیر کا. وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ابھی بھی ہمارے لسٹ میں ہے, ایران کے بعد انہی کا نمبر ہے. تو یہ ابھی کل کی بات ہے, پرانی بات نہیں ہے, کل کی بات ہے. تو جب اتنا کچھ آپ کے پاس ہے تو پھر جناب آپ اس کو کتاب کو کھولیں. وہ جنرل باجوہ کی طرح مت کریں کہ جب جرنلسٹوں سے ملنے جائیں تو وہ اپنے نوٹس رکھیں اور اسرائیل کی خوبیاں گنوانا شروع کر دیں کہ جناب ہم زراعت میں بڑا فائدہ دے سکتے ہیں. بھائی زراعت میں تو چائنا بھی بہت ترقی کر چکا ہے, زراعت میں تو کوریا کے وہ کہتے ہیں ہم سے خدمات لے لیں, ہمیں آپ نے یہاں لا کے بٹھایا ہوا ہے. ان کو تو آپ سپورٹ نہیں کر رہے. تو اسرائیل کی آپ ایکسپرٹیز لینا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو کھول دیں, اس کتاب کو کھولیں تاکہ چیزیں پتہ چل جائے.